अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको सवात के जंगल की एक ख़तरनाक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को पढ़ते वक्त मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा था। कहानी बहुत ही दिलचस्प और सस्पेंस से भरी है। अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। चलिए अब कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी का बेहतर मज़ा लेने के लिए ईयरफोन्स लगा लीजिए और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक लीजिए। सवात की पहाड़ियों पर शाम धीरे धीरे उतर रही थी। पहाड़ों के पीछे सूरज के डूबते हुए रंग जंगल की घनी शाखों में तहलील हो रहे थे। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और दरख्तों के दरमियान किसी अनदेखे परिंदे की आवाज़ गूंज रही थी। ऐसे में चार दोस्त अहमद, हारिस, सलमान और उमैर चीनिया गाड़ी में बैठे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये उनका पहली बार जंगल में कैंप लगाने का फैसला था। पिछले कई महीनों से वो सब मसरूफ़ थे। अहमद कॉलेज का प्रोजेक्ट, सलमान की ऑफिस की फुल टाइम जॉब, हारिस का घर के झमेलों में फंस जाना और उमैर का फ्रीलांसिंग का चक्कर। सब इन चक्करों से थक चुके थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक वीकेंड सवात के जंगल में पुरसुकून गुजारेंगे, जहाँ न शोर होगा न टेंशन। गाड़ी जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो चुकी थी जो आम लोगों की पहुंच से दूर था। सड़क टूटी फूटी, अतराफ में दरख्तों की दीवारें और उनके दरमियान अंधेरा। कभी कभी अहमद को लगता कि जैसे कोई साया गाड़ी के साथ साथ चल रहा है, मगर जब वो अचानक पहाड़ी मुड़ता तो साया गायब हो जाता। यार, ये जंगल कुछ ज़्यादा ही वीरान है, उमैर ने बोला, जो आम तौर पर मुहिम जोई के लिए सबसे ज़्यादा तैयार रहता था। लेकिन आज कुछ बदला हुआ था। सलमान मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हारा वहम है, सवात है, कोई चहल पहल वाला पार्क थोड़ी ना है। हारिस ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, फिर भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी। लो, अहमद ने गुस्से से बोला। पत्थर था आगे, टायर लग गया। वो सब नीचे उतरे। फिज़ा में अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी रुक गई हो। दरख्त इतने खामोश थे कि अगर पिन गिरता तो शायद आवाज़ भी गूंज जाती। अहमद झुका और पहिए को देखा। टायर सलामत है यार। किसने कहा था टायर फंसा है? मैंने तो झटका महसूस किया था, हारिस ने कहा। सब ने एक दूसरे को देखा। कोई नहीं समझ पाया कि फिर गाड़ी क्यों रुकी। अचानक पीछे झाड़ियों में कड़कड़ाहट हुई। चारों फौरन मुड़ गए। झाड़ियाँ थरथरा रही थीं। उसमें कोई था या शायद हवा, मगर यहाँ तो हवा भी बंद थी। शायद कोई जानवर है, सलमान ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में पहली बार डर नुमाया था। कुछ लम्हे गुजरे, फिर झाड़ियाँ बिल्कुल खामोश हो गई, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। चारों ने एक दूसरे को देखा, कंधे उचकाए और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। उनके कैंप साइट एक खुली जगह थी, दरख्तों के दरमियान एक मैदान सा, जहाँ से दूर पहाड़ों की चोटियों पर धुंध तैरती नजर आ रही थी। शाम का उजाला आहिस्ता आहिस्ता गहरा हो रहा था, मगर माहौल खूबसूरत था। जल्दी से उन्होंने टेंट लगा लिया, लकड़ियाँ जमा की और आग जला दी। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती गई। आग के गिर्द बैठे वो लोग कहकहे लगा रहे थे, गपशप कर रहे थे और मोबाइल की फ्लैश में तस्वीरें बना रहे थे। लेकिन जूं जूं अंधेरा बढ़ रहा था, जंगल में कुछ बदल रहा था। पहले ये खामोश था, अब ये खामोशी से ज़्यादा कुछ और था। ऐसी खामोशी जैसे कोई छुपा हुआ वजूद सांस रोक कर सुनता हो। अहमद ने अचानक कहा, यार कुछ अजीब सा लग रहा है, ये जंगल बहुत डेड लग रहा है, परिंदे भी नहीं बोल रहे। उमैर ने कहा, हाँ मैं भी नोट कर रहा हूँ। सलमान हंस पड़ा, तुम लोगों के ड्रामे ख़त्म नहीं होते। रात है, सर्दी है, इसलिए सब कुछ खामोश है। हारिस एकदम से चौंक कर बोला, सुनो, आवाज़ आई। सब खामोश हो गए। दूर कहीं हौले से जैसे किसी ने सांस खींची हो। चारों के चेहरे बदल गए। अहमद ने आग की रोशनी से बाहर अंधेरे में झांका। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ स्याह खला थी। शायद सलमान कुछ कहने ही लगा था कि आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी करीब, जैसे कोई थके हुए फेफड़ों से सांस अंदर खींच रहा हो और फिर रोक लेता हो। यार ये इंसान नहीं लग रहा। उमैर की आवाज़ कांप गई। सलमान थोड़ा झंझला कर बोला, चलो चेक करते हैं। पागल हो गए हो? अहमद ने बाजू पकड़कर रोका। हम अंधेरे में बाहर नहीं जाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा? सुबह तक वेट करेगा? सलमान ने तल्खी से कहा। मगर हकीकत ये थी कि खुद सलमान के हाथ भी लरज रहे थे। आवाज़ें फिर आईं, इस बार करीब, बहुत करीब, इतना करीब कि जैसे कोई उनके टेंट के बाहर ज़मीन पर झुका बैठा हो। हारिस ने आहिस्ता से पूछा, ये इंसान है? उमैर ने सर नफ़ी में हिलाया। इंसान इस तरह सांस नहीं लेते। सांस की आवाज़ भारी थी, बदबूदार, ऐसी जैसे कुछ सड़ रहा हो। फिर अचानक टेंट के कपड़े की दूसरी तरफ कोई चीज़ हिली, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। आहिस्ता, फिर ज़ोर से। चारों के दिल हलक में आ गए। कोई बाहर था, यकीनन कोई था।
अहमद ने सरगोशी में कहा, आहिस्ता रहो, शोर नहीं करना, शायद गुजर जाए। लेकिन वो गुजरने वाला नहीं था। वो रेंगता हुआ टेंट के दाएं तरफ गया, फिर पीछे, फिर बाएं। लकड़ियों के दरमियान आग हल्की पड़ रही थी, रोशनी कम हो रही थी, सांस रुक रुक कर भारी होती गई, जैसे वो वजूद टेंट के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद वो हुआ जिसने चारों की रूह खींच ली। वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सीधी खड़ी हो गई और टेंट के ऊपर से उसका साया ज़ाहिर हुआ। साया इंसान जैसा था, मगर बनावट इंसान जैसी नहीं थी। बाजू लंबे, टांगें टेढ़ी, सर अजीब जाविये से मुड़ा हुआ, जैसे हड्डियों में जान ही ना हो। और सबसे खौफनाक बात, वो साया हिल नहीं रहा था, मगर सांस की आवाज़ बिल्कुल उनके कानों के पास थी। ये यहाँ नहीं है, अहमद ने ज़बरदस्ती सरगोशी की। ये साया वहाँ है, लेकिन आवाज़। सलमान पसीने में डूब गया। यार, ये क्या हो रहा है? उसी लम्हे साये का सर आहिस्ता आहिस्ता टेंट की तरफ झुकना शुरू हुआ, इस तरह जैसे वो चारों को सूंघ रहा हो। फिर अचानक आवाज़ रुक गई, साया भी रुक गया। खामोशी, मुकम्मल खामोशी, जानलेवा। और फिर साया गायब हो गया, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। चारों बेहोश होने ही वाले थे कि जंगल में कहीं गहरी चीख उभरी, एक औरत की चीख, दौड़ती हुई, टूटती हुई, हौलनाक। चीख के बाद एक ज़ोरदार धमाके की तरह आवाज़ आई, जैसे कुछ भारी चीज़ ज़मीन पर गिरी हो। फिर सब कुछ दोबारा खामोश, लेकिन इस बार खामोशी में वही बला मौजूद थी, जो अब उनके टेंट के सामने नहीं, जंगल के अंदर कहीं उन्हें देख रही थी। अहमद ने हिम्मत करके आहिस्ता आवाज़ में कहा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। कल सुबह तुलुए आफ्ताब होते ही निकल जाएंगे। जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि सुबह तक शायद कोई एक वजह हो जो उन्हें जाने ही ना दे, क्योंकि वो साया जो औरत की चीख के बाद गुम हुआ था, अब उनके पीछे नहीं था, वो उनके अंदर तक आने लगा था। रात का अंधेरा अब मज़ीद गहरा हो चुका था। जंगल की खामोशी एक बार फिर अपना कद लगा रही थी, मगर वो चीख अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। अहमद, सलमान, उमैर और हारिस टेंट के अंदर बैठे थे, मगर किसी को सुकून नहीं था। सब दुबके हुए थे, सांसें फंस रही थीं और आंखें एक दूसरे पर टिकी थी। आग टिमटिमा रही थी, उसकी रोशनी टेंट के अंदर हल्के हल्के पड़ने लगी थी, मगर ये रोशनी खौफ को कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा रही थी। हर लहर के साथ साए डोलते, लंबे होते और अजीब सूरतों में बदलते महसूस होते। अहमद ने धीरे से कहा, सुबह होते ही हम निकलेंगे, कुछ भी हो जाए। सलमान ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर वो चीज़ सुबह तक रुकी रही तो? सवाल सबके जहन में था, मगर किसी में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर उमैर ने कान खड़े किए। सुनो, ये फिर वही आवाज़ है। बाहर दूर कहीं से खड़खड़ाहट आई, लेकिन ये खड़खड़ाहट आम नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़मीन पर हाथ घसीट रहा हो, भारी वज़नदार हाथ, दरख्तों की जड़ों के साथ रगड़ खाता हुआ। फिर कार के साथ रगड़ खाती हुई आवाज़, और एक बार फिर दोबारा वही आवाज़ आती रही। हारिस की आवाज़ कांप गई। ये कोई जानवर नहीं, जानवर ऐसे नहीं चलते। अचानक टेंट की रस्सियों में हलचल हुई, टेंट हिला ज़ोरदार झटके से। चारों ने चीख दबाई, एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। किसी ने टेंट को खींचा, फिर छोड़ दिया और फिर दोबारा खींचा। अहमद, कुछ करो, सलमान की आवाज़ टूटी हुई थी। हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, अहमद ने हिचकिचाते हुए कहा। अगर बाहर गए तो वो चीज़ सीधी सामने आ जाएगी। फिर एक ख़तरनाक सी हूँ की आवाज़ आई, जैसे कोई फटी हुई सांसों से हंसता हो। उमैर ने फ़ौरन हाथ कान पर रख लिए। ये हंस रहा है। सलमान की आंखें फट गईं। इंसान की हंसी नहीं है ये। टेंट के ऊपर साए डोले, कोई टेंट पर झुक रहा था। उसकी शक्ल कपड़े में उभरी, लंबूतरी, हड्डियों जैसी, आंखों की जगह दो गड्ढे जैसे। और फिर साया ऊपर चढ़ गया, दरख्तों की तरफ, ऊपर, बहुत ऊपर, इतना कि टेंट से साया छोटा होता गया और फिर गायब। चारों ने सुख का सांस लिया, मगर सुख आर्जी था, क्योंकि अब जंगल में खामोशी भी वापस नहीं आई थी। अहमद ने सर पकड़कर कहा, यार, ये चीज़ हमारी कैंप साइट में क्यों आई है? हमने क्या बिगाड़ा है इसका? सलमान ने आहिस्ता कहा, हमने कुछ नहीं किया, मगर शायद हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ इंसान नहीं आते। उमैर ने सर हिलाया। वो औरत जिसकी चीख आई थी, शायद वो भी यहाँ से भागी थी। अंदर एक और खौफनाक ख्याल भी आया, वो औरत शायद इंसान नहीं थी, या शायद इस चीज़ ने उसे। हारिस ने जल्दी से बात काट दी, हम सुबह तक जिंदा रहें तो सोचेंगे। वक्त गुजरता रहा, रात लंबी होती जा रही थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ खौफ था, बर्फ़ की तरह सर्द और आहिस्ता आहिस्ता फैलने वाला। कुछ देर बाद बाहर से फिर कदमों की अजीब आवाज़ें आने लगी, लेकिन इस बार वो कदम तेज़ नहीं थे, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई ज़ख्मी हो या घसीट रहा हो या बहुत बूढ़ा हो। फिर एक औरत की आवाज़ आई, बचाओ, कोई है? चारों चौंक के एक साथ खड़े हो गए। वो औरत
احمد نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز کمزور لگ رہی ہے۔ عمیر نے ہولے سے کہا۔ سلمان نے سرگوشی کی، یہ صحیح عورت نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے، ہمیں باہر نکالنے کے لیے یہ آواز نکال رہی ہے۔ آواز بہت قریب تھی۔ پھر اچانک اس کی چیخ دوبارہ ابھری، ہر بار سے زیادہ خوفناک، اتنی خوفناک کہ جیسے اس کے گلے سے کوئی چیز کھینچ کر چیخ نکلوا رہی ہو۔ اور پھر خاموشی، چاروں سانس نہ لے سکے۔ اچانک ٹینٹ کے عین باہر ایک بھاری چیز گری، زور سے، جیسے کوئی بے ہوش جسم یا مردہ جسم۔ حارث نے آہستہ آنکھ کھولی۔ وہی گرا ہے۔ کوئی جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ پھر ٹینٹ کے اندر ایک لمبی سی لکیر نظر آئی۔ باہر کوئی زمین پر گھسٹتا ہوا کھڑا تھا، لیکن صرف اس کے ہاتھ کی انگلیاں دکھ رہی تھیں، لمبی، عجیب بدنما انگلیاں۔ وہ ٹینٹ کے کپڑے پر چلیں، کھرچتی ہوئی۔ سلمان نے خوف سے اپنا منہ بند کر لیا۔ یہ اس کے ہاتھ، انسان کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہوتے۔ اچانک انگلیاں رک گئیں اور پھر ٹینٹ کے دروازے کی زپ آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ عمیر نے چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر اس نے خود کو روک لیا۔ زپ نیچے آ رہی تھی، ہلکی ہلکی کھلتی جا رہی تھی۔ سلمان نے تھرتھراتی آواز میں کہا، کسی نے باہر سے کھولنا شروع کیا ہے۔ زپ آدھی کھل گئی تھی۔ احمد نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا، اس میں سے ٹارچ نکالی اور زپ کے قریب روشنی پھیلائی۔ روشنی باہر گئی اور جو کچھ انہوں نے دیکھا، ان کے پیروں تلے زمین سرک گئی۔ زپ کے باہر ایک عورت پڑی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ مٹی اور خون سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں کھلی مگر بے جان، لب کٹے ہوئے جیسے کسی نے دانتوں سے نوچا ہو۔ لیکن اصل خوفناک چیز یہ نہیں تھی، بلکہ وہ جو عورت کے پیچھے کھڑا تھا، لمبا، کالا، ہڈیوں کے ڈھانچے جیسا، چہرہ انسان جیسا، مگر آنکھوں کی جگہ دو اندھیری گہرائیاں، اور وہ مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو انسان نہیں سایہ دیتا ہے۔ وہ پوری طرح جھک کر ٹینٹ کے اندر جھانک رہا تھا۔ اس کے بال لمبے اور الجھے ہوئے تھے، اس کا جسم ٹوٹا ہوا تھا، جیسے جوڑ کر جوڑا گیا ہو۔ اور پھر اس نے پہلی بار آواز نکالی، تم بھی آؤ گے؟ اس کی آواز پھٹی ہوئی، گلے سے گھسٹتی ہوئی، جیسے کئی سالوں سے کسی نے بات نہ کی ہو۔ چاروں منجمد ہو گئے۔ اچانک اس چیز کا ہاتھ آگے بڑھا، لمبا، پتلا، سیاہ۔ ٹینٹ کی زپ کو پوری طاقت سے کھینچا اور ٹینٹ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ وہ چیز اندر گھسنے لگی۔ چاروں نے ایک ہی لمحے میں بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے زور سے ٹارچ اس چیز کے چہرے پر ماری اور اسی لمحے وہ چیز پیچھے ہٹی، جیسے روشنی اسے جلا رہی ہو۔ عمیر چیخا، بھاگو! چاروں ٹینٹ سے باہر نکلے اور دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں درخت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، ٹہنیاں منہ پر لگ رہی تھیں، زمین نہ ہموار تھی اور پیچھے وہ چیز دور نہیں تھی۔ ہر قدم کے بعد آواز آتی، آؤ، واپس آؤ۔ پھر ایک ہولناک ہنسی۔ جنگل میں بھاگتے ہوئے انہیں لگا جیسے درخت زندہ ہوں، کہیں سے سرسراہٹ، کہیں سے ٹوٹے پتے، کہیں سے ٹوٹی شاخوں کی آوازیں، جیسے جنگل انہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلمان گرتے گرتے بچا۔ احمد کا ہاتھ چھل گیا، عمیر کی ٹانگ الجھ کر مڑ گئی، مگر وہ دوڑتا رہا۔ حارث کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ دوڑتے دوڑتے ایک کھلی جگہ پر پہنچے جہاں چاند کی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ سلمان نے ہانپتے ہوئے کہا، رک جاؤ، سانس لینے دو، مگر احمد نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ رکو نہیں، جب تک صبح نہ ہو جائے رکو مت۔ احمد نے پیچھے دیکھا، اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا، لیکن محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چیز قریب ہے، جیسے وہ اپنے شکار سے کھیل رہا ہو۔ پھر اچانک درختوں میں ہلچل ہوئی، کوئی چیز اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے گری۔ چاروں ٹھٹک گئے۔ قریب ایک قدیم لکڑی کا پلیٹ فارم تھا، پرانا، بوسیدہ، شاید کسی پرانے جنگلی راستے کا اشارہ، اور پلیٹ فارم کے نیچے کوئی کھڑا تھا، لمبا، سائے دار، سیدھا، بالکل ساکت۔ احمد نے ٹارچ جلائی۔ روشنی پڑتے ہی وہ چیز ہلی، سیدھی کھڑی ہوئی اور اپنے سر کو دائیں سے بائیں گھمانے لگی، ایسے جیسے ہڈی اندر سے کٹ رہی ہو۔ پھر اس نے وہی بات کہی، لیکن اس بار زیادہ صاف آواز میں، تمہیں یہاں نہیں آنا تھا۔ چاروں پیچھے ہٹے۔ وہ چیز پھر آگے بڑھی۔ اس کی ٹانگیں عجیب زاویے سے مڑی ہوئی تھیں، مگر پھر بھی وہ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ عمیر لڑکھڑا کر گرا۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھو ورنہ یہ ہمیں ختم کر دے گا۔ وہ پھر بھاگے، اس بار اندھا دھند۔ چاند کی روشنی اب مندھم تھی، درخت اور سیاہ ہو رہے تھے، ہوا ٹھنڈی اور کاٹنے والی تھی، اور جنگل جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ پھر اچانک سامنے روشنی نظر آئی، ایک لکڑی کا چھوٹا سا گھر، بھوسے کی چھت، ایک مدھم زرد بلب، اور دروازہ ہلکا سا کھلا۔ احمد نے فوراً کہا، ادھر شاید کوئی رہتا ہو۔ سلمان رکا، نہیں، یہ جگہ صحیح نہیں لگ رہی، مگر اسی لمحے پیچھے سے درخت ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ چیز آ رہی تھی، بہت تیزی سے۔ چاروں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے اس گھر میں گھس گئے۔ دروازہ بند کیا، سانسیں بند، آوازیں رک گئی۔ گھر اندھیرا تھا، صرف ایک بلب جل رہا تھا۔
وہ بھی ٹمٹما رہا تھا۔ کمرے میں مٹی، پرانے برتن، جالے اور دیواروں پر کچھ عجیب نشانات بنے تھے، گول دائرے، ٹوٹی ہوئی لکیریں اور انسانوں جیسے ہاتھوں کی کالی چھاپیں۔ عمیر نے سرگوشی میں کہا، یہ کوئی عام گھر نہیں ہے۔ سلمان نے دیوار کے نشانوں کو دیکھا۔ یہ تو جیسے کسی نے اندر قید کرنے کے لیے کوئی رسم کی ہو۔ احمد سمجھنے لگا تھا کہ وہ کہاں آ گئے ہیں۔ یہ جنگل میں کوئی پرانا چھوڑا ہوا مزار یا گھر نہیں، یہ جگہ تو جیسے دروازہ زور سے ہلا، زور کا دھکا، چاروں نے چیخ ماری، پھر خاموشی۔ دروازے کے نیچے سے کوئی سایہ گزرا اور پھر وہ آواز آئی، بہت نزدیک اور پہلی بار صاف، تم اندر کیوں آئے؟ چاروں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، لکڑی کے کیوار چرچراہٹ کے ساتھ پیچھے کو ہٹ رہے تھے۔ چاروں دوست کمرے کے اندر ایک کونے میں دبکے کھڑے تھے۔ ان کے پیروں میں جان باقی نہیں رہی تھی، سانسیں بکھری ہوئی تھیں اور ہاتھ ایک دوسرے کے بازو میں مضبوطی سے جڑے تھے۔ دروازے کا پٹ آدھا کھل گیا، باہر اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا، اس طرح جیسے کوئی دھواں گھر کے سامنے رکا ہو۔ پھر اچانک دروازے کے اوپر ایک سایہ ابھرا، نہ وہ انسان جیسا تھا نہ جانور جیسا، بلکہ ایک لمبا ٹیڑھا میڑھا وجود جو دروازے کے چوکھٹ سے گزرتے ہوئے بھی جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی انگلیاں لکڑی پر پھسلیں، ایک ایسی آواز کے ساتھ جیسے کسی دھات سے چنگاری نکل رہی ہو۔ چاروں کی سانس رک گئی۔ پھر وہ سایہ اندر آیا، جسم کا کوئی حصہ ٹھیک زاویے میں نہیں تھا، کندھے دائیں طرف زیادہ جھکے ہوئے، گردن بائیں جانب مڑی ہوئی، ٹانگیں سیدھی نہیں بلکہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح ٹیڑھی، اور اس کا چہرہ انسان کی شکل تھا، مگر جیسا کسی نے اسے کھینچ کر لمبا کر دیا ہو۔ آنکھیں پھر بھی دو نہیں تھیں، بلکہ ایسی لگتی تھیں جیسے گڑھے ہوں، بہت گہرے اور خالی، جیسے ان کے اندر اندھیرا خود رہتا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے، تم اندر کیوں آئے؟ اس کی آواز اب بہت زیادہ خوفناک تھی، مگر وہی گھسٹتی ہوئی، زنگآلود، جیسے اندر سے کوئی چیز ٹپک رہی ہو۔ چاروں میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ سلمان نے بمشکل کہا، ہم بھاگ کر آئے تھے۔ وہ سایہ اس کے قریب آیا۔ اس نے بات دہراتے ہوئے گردن کا زاویہ بدل دیا۔ تم جس سے بھاگ رہے تھے وہ میں ہی تو ہوں۔ چاروں کے منہ کھل گئے۔ تو کیا وہ سایہ جو ان کا پیچھا کر رہا تھا یہ وہی تھا؟ پھر وہ چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ہر قدم کے ساتھ اس کی ہڈیاں چرچراتی اور پورے کمرے میں بدبو پھیلتی گئی، ایسی بدبو جیسے کوئی مردہ جسم کئی دنوں بعد گرمی میں سڑنے لگے۔ احمد نے آہستہ آواز میں کہا، یہ انسان نہیں ہے، یہ جن یا کچھ اور ہے۔ سایہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جن؟ اس کی ہنسی نکلنے کی کوشش ہوئی، مگر وہ آواز ایک گھٹتی ہوئی کراہ میں بدل گئی۔ میں جن نہیں ہوں، میں سایہ ہوں۔ اس کے یہ کہنے سے کمرے کی فضا بدل گئی، دیواروں کے نشان جیسے ہلکے ہلکے چمکنے لگے تھے۔ عمیر نے کپکپاتے ہوئے پوچھا، تو پھر تم چاہتے کیا ہو؟ وہ چیز خاموش رہی۔ پھر اس کی انگلیاں آہستہ سے دیوار پر لگی کالی ہاتھوں کی چھاپوں پر پھسلنے لگیں، جیسے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تصویر چھو رہا ہو۔ یہ جنگل میرا ہے، وہ بولا، یہ گھر میرا ہے۔ پھر وہ چاروں کی طرف دیکھنے لگا، اور اب تم بھی میرے ہو۔ چاروں کے جسم ٹھٹرنے لگے۔ اچانک باہر سے درختوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی، کسی نے جیسے پوری طاقت سے بڑے بڑے تنے ایک ساتھ توڑے ہوں۔ وہ چیز فوراً دروازے کی طرف گھوم گئی، ایسے جیسے اسے کسی اور چیز کا ڈر ہو۔ احمد نے فوراً موقع سمجھا، یہ شاید اکیلا نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ دروازے کے پیچھے اندھیرے میں کوئی اور حرکت ہوئی، کوئی بہت بڑا وجود، بہت بھاری، جیسے جنگل خود ایک جسم بن کر دروازے کے سامنے جمع ہو رہا ہو۔ وہ سایہ اچانک پیچھے ہٹا، پہلی بار ڈرا ہوا۔ چاروں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر یہ چیز جو انہیں مارنے تک قریب پہنچ چکا تھا کسی اور سے ڈر رہی تھی تو باہر کیا ہو سکتا تھا؟ دروازے کے کپڑے جیسے پھٹنے لگے، لکڑی چیخنے لگی۔ وہ چیز چاروں کی طرف نہیں بڑھی، الٹا پیچھے ہٹنے لگی، دیوار کی طرف، اور اندھیرے میں چھپ گئی۔ پھر باہر سے ایک عورت کی آواز آئی، وہی عورت جسے وہ پہلے دیکھ چکے تھے، جس کا آدھا چہرہ پھٹا ہوا تھا، لیکن اب اس کی آواز الگ تھی۔ باہر نکلو، جلدی، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ عمیر نے ہڑبڑاہٹ میں کہا، وہ عورت زندہ ہے؟ سلمان نے سر ہلایا، نہیں، اس کی آواز وہی نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ دروازہ اس بار زور سے ہلا، چاروں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور باہر ایک عورت کھڑی تھی، وہی جس کی لاش انہوں نے ٹینٹ کے باہر دیکھی تھی، وہی خون آلودہ چہرہ، وہی کٹے ہوئے لب، مگر آنکھیں اب جل رہی تھیں سیاہ شعلوں سے۔ اس نے دھیرے سے کہا، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ چاروں سکتے میں تھے۔ اس نے پھر سے کہا، ورنہ یہ جنگل تمہیں صبح تک جینے نہیں دے گا۔ پیچھے وہ سایہ جو دروازے سے آیا تھا دیوار پر چپکا کھڑا تھا۔ وہ عورت اسے دیکھتے ہی آگے بڑھی، اس کے ہاتھ سے دھواں نکلا اور سایہ پیچھے ہٹ گیا، ڈرا ہوا۔ سلمان نے حیرت سے کہا، یہ تو اس سے زیادہ طاقتور لگ رہی ہے۔ احمد نے فوراً فیصلہ کیا،
ہمیں اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ چاروں بھاگ کر گھر سے باہر نکلے۔ وہ عورت ان کے پیچھے تھی۔ باہر جنگل ایک نئے رنگ میں تھا۔ درخت ہل رہے تھے، بغیر ہوا کے پتے خود بخود اڑ رہے تھے۔ دور کہیں کوئی جانور دردناک آوازیں نکال رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر رات اب پہلے سے زیادہ اندھیری ہو گئی تھی، جیسے چاند کو کسی نے مٹا دیا ہو۔ عورت نے تیزی سے کہا، میری پیروی کرو، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ چاروں اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ بہت تیز چل رہی تھی، اس کے قدم زمین کو چھو بھی نہیں رہے تھے۔ جنگل میں کچھ خفیہ راستے کھلنے لگے۔ درخت اپنے آپ الگ ہوتے گئے، جیسے جنگل اس عورت کو راستہ دے رہا ہو، یا شاید اس سے ڈر رہا ہو۔ عمیر نے خود سے کہا، یہ کون ہے؟ انسان تو نہیں ہو سکتی۔ عورت نے سنا اور پلٹی بھی نہیں، بس بولی، میں کبھی انسان تھی مگر اب نہیں۔ چاروں رک گئے۔ سلمان نے خوف سے پوچھا، تو تم کیا ہو؟ وہ مڑی۔ اس کا چہرہ چاندنی میں کچھ صاف دکھا، جو پہلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں اس جنگل کی پہلی مسافر تھی، اس نے کہا، جو یہاں آئی تھی اور واپس نہیں جا سکی۔ اس کی آنکھوں میں غم تھا، مگر غم سے کئی گنا زیادہ خوف۔ وہ جو تمہارے پیچھے ہے وہ اس جنگل کی روح ہے، یہ جنگل اس کا جسم ہے، اور تم لوگ اس کی خوراک۔ حارث نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ عورت نے ہولے سے کہا، ایک ہی راستہ ہے مگر مشکل۔ پیچھے سے ٹوٹتے درختوں کی آواز ہے، وہ چیز پھر آ رہی تھی۔ عورت نے فوراً کہا، دوڑو۔ سب دوڑ پڑے۔ اس بار عورت بھی ان کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اور اس کی رفتار انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں درخت کم تھے اور زمین پر پرانے شکستہ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ عورت نے ہاتھ اٹھایا، پتھروں پر بنے عجیب نشانات ہلکے ہلکے چمکنے لگے۔ یہاں کھڑے ہو جاؤ، جلدی، اس نے چیخ کر کہا۔ چاروں پتھروں کے اندر بنے گول حصے میں کھڑے ہو گئے۔ عورت نے آخری بار پیچھے دیکھا، وہ چیز سامنے آ چکی تھی، بہت قریب، اتنی قریب کہ اس کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اس نے چیخ کر کہا، جنگل کی حد یہاں ختم ہوتی ہے، یہ دائرہ اسے روکے گا کچھ دیر کے لیے۔ جیسے ہی وہ چیز آگے بڑھی، ایک تیز چمک پیدا ہوئی، سایہ پیچھے ہٹ گیا چرچرا کر، غصے میں غراتے ہوئے۔ عورت نے تھکا ہوا سانس لیا، تم محفوظ ہو، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے۔ احمد نے فوراً پوچھا، کیا اس جنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ عورت نے آہستہ سے کہا، ہاں، مگر پہچاننا آسان نہیں، تم چاروں میں سے کوئی ایک نہیں بچے گا۔ چاروں کے چہرے ایک دم سفید پڑ گئے۔ سلمان نے بے ساختہ پوچھا، کیا مطلب؟ عورت نے سیاہ شعلوں جیسی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ جنگل کا سایہ تب تک نہیں رکنے والا جب تک چار میں سے ایک اسے مل نہ جائے۔ ہوا ایک لمحے کے لیے رک گئی، خاموشی جان لیوا تھی۔ عمیر نے ہلکی آواز میں پوچھا، کیا اس کا مطلب ہے کہ؟ عورت نے سخت لہجے میں فوراً کہا، ہاں، تم چاروں میں سے ایک کو قربانی بننا ہوگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی جکڑن تھی، جیسے فضا خود سن رہی ہو کہ وہ اس فیصلے پر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ احمد نے سب سے پہلے ہوش سنبھالا، کیا اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں؟ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا، اگر کوئی راستہ ہوتا تو میں خود کیوں مرنے والوں میں شامل ہو جاتی؟ میں کیوں اس جنگل کی قیدی بنی پھرتی؟ اس کی آواز میں تھکن، دکھ اور غصہ سب شامل تھا۔ یہ جنگل بھوکا ہے، اس کا سایہ بھوکا ہے، اسے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چاہیے، ورنہ وہ جنگل کی حدود پھیلا دے گا، اور جو دنیا تم جانتے ہو اسے بھی نگل لے گا۔ عمیر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مگر ہم ایک دوسرے کو قربان نہیں کر سکتے، ہم بچپن کے دوست ہیں۔ عورت کی آنکھوں میں ایک لمحے کو درد ابھرا۔ پیچھے جنگل سے کوئی چیخ سنائی دی، کسی ایسی چیز کی چیخ جو انسان نہ تھی، جیسے درختوں کی جڑیں زمین سے نچتے وقت کرراتی ہیں۔ عورت کا چہرہ سخت ہو گیا، وقت کم ہے، وہ یہ دائرہ توڑ دے گا، پھر تم چاروں مرو گے۔ سلمان فرش پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر، نہیں، ہم میں سے کوئی نہیں مرے گا، ہم سب نکلیں گے۔ عورت نے تلخ ہنسی ہنس دی، یہ جنگل خواہشوں یا دعاؤں سے نہیں چلتا، یہ خون سے چلتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوئی، جیسے انہیں سوچنے کا وقت دے رہی ہو۔ رات اور بھی گہری ہو گئی۔ دائرے کے باہر اندھیرا ہلکی ہلکی جنبش لینے لگا، جیسے کوئی بھاری وجود زمین پر رینگ رہا ہو۔ پھر وہ سایہ، وہی لمبی ٹوٹی ہوئی انگلیاں، وہی ترشے ہوئے زاویوں والا بدن دھیرے دھیرے نمودار ہوا۔ وہ دائرے کے کنارے پر رک گیا۔ اس نے اپنی خالی آنکھیں چاروں پر گاڑ دی، ایک ایسی خاموش بھوک کے ساتھ جو لفظوں سے پرے تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے، 1 2 3 4، کون آئے گا میرے پاس؟ اس کی آواز میں سرسراہٹ تھی، جیسے خشک پتے انسان کی زبان بول رہے ہوں۔ عمیر سہم کر پیچھے ہٹ گیا، یہ تعداد گن رہا ہے۔ عورت نے سخت لہجے میں کہا، یہ تم سب کو جانتا ہے، یہ تم سب کا پیچھا کر کے یہاں لایا ہے۔ سلمان نے درد بھرے لہجے میں کہا، ہم کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ عورت نے آہستگی سے جواب دیا، تم نے اس کی شکار گاہ میں قدم رکھا،
یہ جنگل انسانوں کے لیے نہیں، یہ اس کا گھر ہے، اور جو اس کے گھر میں آتا ہے یا وہ اسے لے لیتا ہے یا اسے قربانی بننا پڑتی ہے۔ خاموشی ہوا تک تھم گئی۔ پھر احمد نے آہستہ آواز میں کہا، اگر ہم میں سے کوئی ایک اپنی مرضی سے… عورت نے فوراً سر ہلایا۔ اس نے بات پوری بھی نہ ہونے دی۔ ہاں، اگر کوئی اپنی مرضی سے دائرے سے باہر قدم رکھ دے تو لڑائی ختم، باقی 3 بچ جائیں گے، وہ اسے لے جائے گا اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دماغ میں ماں کا چہرہ آیا، چھوٹے بہن بھائی، باپ کی تھکی ہوئی آنکھیں، سب سانس روکے اس کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر تبھی سلمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ احمد، ایسی حرکت کا سوچنا بھی نہیں، ہم چاروں نکلیں گے، کوئی نہیں مرے گا۔ عمیر بھی آگے بڑھا، ہاں، ہم کوئی راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن اس بار عورت نے سخت لہجے میں کہا، وقت نہیں ہے، وہ دائرہ کمزور کر رہا ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو صرف ایک نہیں، چاروں مرو گے۔ پتھروں پر عجیب سی دراڑیں پڑنے لگیں، نیلی روشنی دھیمی پڑ گئی۔ وہ سایہ آہستہ سے ہنسا، وقت ختم ہو رہا ہے میرے بچے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تینوں کے قدموں تلے زمین ہلا دی۔ حارث، جو اب تک خاموش تھا، دھیرے سے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جاؤں گا۔ سلمان دیوانہ وار اس کی طرف لپکا، پاگل ہو گئے ہو، تو نہیں جائے گا۔ حارث نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سلمان، ہم سب کو میں ہی اس سفر پر لایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کیمپ یہاں لگاتے ہیں، میں نے ہی وہ جنگل کی شاخیں اٹھائیں، میں ہی رات کو باہر گیا تھا، جس کے بعد وہ چیز ہمارے پیچھے پڑی۔ اگر کسی کی غلطی ہے تو وہ میری ہے۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ حارث، ہم تجھے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ حارث کی آواز حیرت انگیز طور پر مضبوط تھی۔ تم نے مجھے ہمیشہ بچایا ہے، اس بار مجھے تمہیں بچانے دو۔ وہ مڑا، اس کی نظریں عورت سے ملی۔ اگر میں باہر قدم رکھوں تو وہ فوراً آ کر مجھے لے جائے گا، باقیوں کو کچھ نہیں کہے گا نا؟ عورت نے دھیرے سے سر ہلایا، ہاں، میں ضمانت دیتی ہوں، میں برسوں سے اس جنگل میں اس سائے کے ساتھ پھنس کر یہ قاعدہ جانتی ہوں۔ حارث نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں کے پیچھے چاند تھا، مگر چاند بھی اب سیاہ لگ رہا تھا، جیسے اسے بھی خوف ہو۔ اس نے آخری بار مسکرا کر تینوں دوستوں کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو۔ سلمان نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا، اگر تو گیا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ حارث نے اسے زور سے سینے سے لگایا، کیوں، تو میری قربانی بھی ضائع کرنا چاہتا ہے؟ اگر 2 لوگ نکلے تو میرے جانے کا فائدہ ہی کیا؟ بھائی، جانے دو۔ اس کے لفظ آخری تھے، اور پھر اس نے سلمان کو دھکا دے کر اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ وہ دائرے کے بالکل کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ سایہ قریب آیا، آہستہ سے، جیسے کسی قیمتی شکار کو دیکھ کر مزہ لے رہا ہو۔ بہادر لڑکا، اس نے زبان پر لفظ گھسیٹا۔ حارث نے ایک سرد سانس لی اور دائرے سے باہر قدم رکھ دیا۔ چمک، ایک تیز سفید روشنی پورے علاقے میں پھیل گئی۔ زمین لرز اٹھی، درخت جھومنے لگے، ہوا شور مچانے لگی۔ وہ سایہ آگے لپکا، حارث کے گرد لپٹ گیا۔ اس کے وجود سے سیاہی کا دھواں اٹھا، جیسے کسی نے رات کو گوشت بنا کر کھا لیا ہو۔ حارث کی ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ سایہ اسے اپنی باہوں میں لے کر ہوا میں گھلنے لگا، آہستہ آہستہ، جیسے صبح ہوتے ہی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لمحے اس کی خالی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے وہ حاصل کر لیا ہو جس کی اسے ضرورت تھی۔ پھر وہ سایہ جنگل کے اندر کی طرف واپس چلا گیا، اور درخت اس کے گزرنے پر خود بخود جھکنے لگے۔ ایک لمحے میں وہ غائب ہو گیا۔ دائرے پر بنی دراڑیں بند ہو گئیں، نیلی روشنی واپس لوٹ آئی، ہوا پرسکون ہو گئی۔ عورت نے سر جھکا لیا، تم آزاد ہو گئے، وہ اب نہیں لوٹے گا، تم صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل سکتے ہو، وہ تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ سلمان زمین پر گر گیا، اس کی ہچکی بند گئی۔ حارث، تو ہمیں چھوڑ گیا۔ عمیر اور احمد دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ عورت نے ایک طویل سانس لی، کچھ لوگ زندہ رہنے کے لیے مرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تمہارا دوست دوسروں کو بچانے والا نکلا۔ صبح ہوئی، جنگل اب ویسا نہیں تھا، خاموش، ساکت، جیسے کئی برسوں کی نیند پوری کر رہا ہو۔ کوئی سایہ نہ تھا، کوئی سرگوشی نہیں، کوئی قدموں کی چاپ نہیں۔ عورت کہیں نہیں تھی، شاید اس کا کام پورا ہو چکا تھا، شاید وہ بھی آزاد ہو گئی تھی، یا شاید وہ اس جنگل کا حصہ ہمیشہ تھی۔ تینوں دوست جنگل کے راستے پر چل پڑے۔ 2 گھنٹے بعد وہ مین سڑک پر تھے۔ سانس پھول رہی تھی، مگر دل ابھی بھی بوجھل تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو جنگل ایسے کھڑا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر ان تینوں کے دل میں حارث کا آخری قدم ہر رات گونجتا رہے گا، اور کہیں نہ کہیں ان درختوں کے پیچھے جنگل کا سایہ اب بھی اپنی نئی قربانی کے ساتھ سانس لے رہا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خوفناک واقعہ ہے جس کی سٹوری آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں، یا آپ کے خود کے ساتھ کوئی سچا واقعہ پیش آیا ہے
تو اس سٹوری کی PDF فائل ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل پر سینڈ کر دیجیے۔ آپ کی آئیڈینٹی اور نام بالکل انونیمس رکھا جائے گا، انلیس آپ کی خواہش ہو کہ آپ کا نام پبلکلی بتایا جائے، اور وہ سٹوری میں سناؤں گا اپنے چینل پر۔